अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब अपने लीडर की रिहाई के लिए कोशां नजर आ रहे हैं। इसीलिए पीटीआई अब अपनी सियासी कुव्वत को जमा करने की नई सफबंदी कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बाबर अवान का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं जो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सके। मुल्क में नए इलेक्शन कराए जाएं। इसी तरह सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि नए इंतखाबात से ही मुल्क बच सकता है। एक बयान में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट को अलहदा होना पड़ेगा। मैं इमरान खान के बशमूल सब सियासी लीडर्स की कैद व बंद के खिलाफ हूँ। मौलाना ने आईनी तरमीम के हवाले से ये इंकशाफ भी किया कि अगर हम तरमीम के लिए वोट ना करते तो हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे, हमारे 8 वोट थे। अगर हम वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के जरिए मुतनाज़ आईनी तरामीम मंजूर करवाने के एक हफ्ते बाद ही ये खबरें सामने आ रही हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद एक और मंसूबे पर गौर कर रहा है। इस नए प्लान को 27वीं आईनी तरमीम का नाम दिया जा रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि साइफर ट्रायल में हमने जज अबुल हसनात के कारनामे देखे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने आजम सवाती का जिस्मानी रिमांड दिया, ना ही आजम सवाती को अदालती वक्त में पेश किया गया और ना ही रिमांड का प्रोसीजर फॉलो किया गया। आज समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर शदीद बरहम हुए और रिमार्क्स दिए कि हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये यानी अबुल हसनात जुल्करनैन मिसकंडक्ट कर रहा है। क्या अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में कैमरे लगे हैं? 2 जजेस ने MIT को लिखा कि इसको फौरी वापस भेजा जाए। साइफर केस में जज अबुल हसनात जुल्करनैन की कारकर्दगी भी देखी दुनिया में कि इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह इसने ट्रायल किया। पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ होगा भी या नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी से कहा कि जब तक ये आदमी यहाँ मौजूद है ये आदमी धड़ल्ले से काम कर रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब आपके वक्त का। उवैस साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में खबरें आ रही हैं, किस इत्मीनान से तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इमरान खान के ऊपर जितने केस उनकी में कन्विक्शन हुई थी, 3 केस थे, तीनों में बरी कर दिया गया उन्हें। अब तो वो एक्यूज्ड हैं, ही इज़ नॉट अ कन्विक्ट। और जितने केसेस इस वक्त में मुख्तलिफ किस्म की FIRs में उनको बाय नेम भी मुलविस नहीं है, शामिल किया गया हुआ, को तफ्तीश में शामिल कर लिया, को अबैटमेंट में शामिल कर लिया, इस तरीके से। तो ये एक बड़ी इंतहाई जो तज़लील अमेज़ भी सूरत हाल है और ये दीदा दिलेरी भी है कि ये एग्जेक्टिव जो है किस अंदाज में चल रही है और कानून की धज्जियाँ कैसे बिखेरी जा रही हैं और रूल ऑफ लॉ के तसव्वुर को कितनी तेज़ी के साथ रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ बदला जा रहा है। सबसे ख़तरनाक सूरत ये है कि आपने आइन को एक तरफ डाल दिया है, जिस अंदाज में आइन में तरमीम की गई हैं गैर आइनी तरीके के साथ, जो आइन जिसकी बुनियाद जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है, वहाँ पे आपने एक ऐसी जुडिशरी का तसव्वुर पेश कर दिया है इस अमेंडमेंट के बाद कि जो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जेक्टिव होगी। सही। वो कौन सी जुडिशरी और क्या फ़ायदा उस जुडिशरी का होगा? ये इसका मतलब है कि आप एक निज़ाम ला रहे हैं जिसकी बुनियाद डिस्पोटिज्म के ऊपर होगी और ये ख़तरनाक निज़ाम होगा। ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट होगा। सही। अहमद साहब, आप फरमा रहे हैं कि चूंकि इमरान खान साहब की अब कोई कन्विक्शन बाकी नहीं है और वो सिर्फ या फिजिकल रिमांड पे है या जुडिशल रिमांड पे है, लिहाजा उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। लेकिन इस मुल्क में तो अब ये रीत पड़ चुकी है कि अगर सजा ना भी हो तो आपको 1.5 साल तक जेल में रखा जा सकता है, जिसकी मिसाल डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, जिन्हें एक दफ़ा भी सेनेट के इजलास में प्रोडक्शन ऑर्डर पर नहीं लाया गया, हत्ता कि उनकी गैर मौजूदगी में अहम आईनी तरमीम पास करवा दी गई। उमर चीमा साबिक गवर्नर, ये तमाम लोग हैं कि जिनको सजाएं नहीं हुई लेकिन वो 1.5 साल से जेलों में पड़े। ये मैं इस आपके सवाल को आगे बढ़ाते हुए ये तमाम जो जिन मुल्ज़मान का नाम लिया है हमारे PTI के सरकर्दा रहनुमा हैं, मौजूद रहनुमा हैं,
ان کو 9 مئی کے واقعے میں، اور یہ صرف یہ نہیں ہے، 20 ہیں جو 9 مئی کے واقعہ جن کے اوپر یہ چارج لگایا گیا 9 مئی کا، وہ تعداد جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو گرفتار ہیں اور آن دی چارج آف کہ یہ انہوں نے جا کے وہ جلاؤ گھراؤ کیا اور توڑ پھوڑ کی اور فلاں کیا اور آرمی انسٹالیشن کے اوپر. لیکن آپ جو حیران کن بات ہے جس کا آپ نے بھی ابھی تذکرہ کیا، 1.5 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا 9 مئی کے واقعے کو، آج تک اس کا ٹرائل نہیں ہو سکا. آپ مجھے بتائیے، جب آپ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو گرفتار کرو تو ود ان 14 ڈیز اس کا چالان جو ہے وہ عدالت میں ٹرائل کے لیے پٹ اپ ہو جانا چاہیے. اب بتائیے یہ ٹرائل جو ہے ابھی تک اس کا شروع ہی نہیں ہوا ان کا ٹرائل، اور کس جرم کے پاداش میں وہ جیل کے اندر ہے. انڈر ٹرائل کے کہا جاتا ہے قانون، اس کو سیٹلڈ لا ہے جی. سیٹلڈ لا یہ ہے کہ پنش جو ہے نا جیل میں کسی کو انڈر ٹرائل پریزنر کو جیل میں رکھنا، it is not a punishment. تو It should not be taken as a punishment. احمد اویس صاحب، نہ تو پاکستان کل کو معرض وجود میں آ رہا ہے، نہ یہ جدید عدالتی نظام کوئی ایک ہفتہ پہلے بنا ہے، تو یہ تو نہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں مقدمات ہوں گے جن میں یہ سیٹل پرنسپل عدالتوں نے رکھا ہوگا کہ کسی شخص کو صرف الزام کی بنیاد پر یا ٹرائل کی بنیاد پر 1.5 سال تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ لوگ پھر کیوں باہر نہیں آ پا رہے؟ سزائیں تو ہو نہیں پا رہی ہیں، ٹرائل آگے بڑھ نہیں پا رہا. یہ باہر اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ دبا کے بیٹھے ہوئے. کبھی آپ نے پوچھا یہ اسناد کے متعلق جج صاحب نے کتنے کمنٹس دیے ہیں، بڑے سخت کمنٹ دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوین بینچ نے، لیکن کبھی کسی نے پوچھا کہ یہ رات کے 12-1 بجے تک کس کے حکم نامے کے تحت یہ بیٹھ کے جیل ٹرائل کرتے تھے، جبکہ ڈیوٹی روسٹر جو ہے جیل ٹرائل کے لیے جج کو ملا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے میں عدالت شروع کرنی ہے، اتنے میں عدالت برخاست ہو جائے گی آپ کی. تو وہی حکم نامہ ہے جس کے تحت یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ خطرناک صورتحال ہے. اور دیکھیے یہ حکومت ایک پپٹ ہے، یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ببل کے اوپر حکومت آئی ہے. یہ ببل کسی وقت ٹوٹ جائے گا اور یہ حکومت جو ہے وہ فلیٹ آن دی گراؤنڈ جو ہے یہ گر جائے گی. تو خدا کے لیے یہ کھیل پاکستان کے ساتھ نہ کھیلا جائے، یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. پاکستان میں اگر آئین نہیں ہے تو پاکستان کی سوورینٹی کو قائم رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں. صحیح. میں ایک ایز اے نیشنلسٹ یہ بات کر رہا ہوں جی. میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کا میں ورکر یا اس کا ایک عہدیدار ہونے کی حیثیت سے یا اس کا ایک اہم ممبر ہونے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں. بالکل یہ آئین جو ہے، یہ اگر آئین کا یہ جس کو چاروں صوبوں نے مل کر بنایا تھا، یہ آئین قائم نہیں رہے گا تو ہماری انٹیگریٹی بھی قائم نہیں رہے گی. بڑا سخت نقصان ہوگا پاکستان کو. اس لیے یہ قانون کے معاملات میں دخل اندازی مت کی جائے اور ججز کو انصاف کرنے دیا جائے کھلے دل کے ساتھ اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، ورنہ ہم ایسے نقصانات میں جائیں گے جس کا جو irretrievable ہوگا. بڑا سخت نقصان ہوگا. سپریم کورٹ بار کے الیکشن پہ فرمائیں. سپریم کورٹ بار کے الیکشن ایک بار پھر آپ کا مخالف گروپ جیت چکا ہے، یعنی حامد خان مخالف گروپ، جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ حکومت کا حمایت یافتہ گروپ ہے، اور حامد خان گروپ جو ہے وہ اس وقت حکومت کا مخالف گروپ ہے. اور پہلے بھی جو شوکت صاحب ہیں وہ بھی آپ کے مخالف تھے. تو اب اگر سپریم کورٹ بار آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو پھر کیسے آپ تحریک چلائیں گے وکلا کی؟ دیکھیے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو اس الیکشن کے اندر اس خوف سے کہ حکومت کے ہاتھ سے اگر یہ الیکشن نکل جاتا ہے تو ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، حالات ایسے ہو جائیں گے. انہوں نے بے دریغ، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جس طرح سے پیسے کا استعمال کیا گیا اس الیکشن کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ حامد خان گروپ کی طرف سے بھی میرے خیال میں کچھ تضادات تھے. جو پالیسیز جس قسم کی اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی لائرز کی موومنٹ کے لیے، جو اقدامات لینے چاہیے تھے جس موقع کے اوپر وہ نہیں لیے گئے، اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ حامد خان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے.
اور ان کی سنسیریٹی کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ وین یو آر ان پالیٹکس تو اسٹچ ان ٹائم جو ہے یہ محاورہ اسی کے لیے ہے کہ وقت سے آپ نے ذرا آگے پیچھے کوئی اسٹیپ لیا تو اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا، اس کا آپ کو نقصان ہوگا. تو یہی کوئی صورتحال یہاں پر بھی ہوئی ہے. بہرحال یہ اٹس اے پارٹ آف گیم. ایک طرف انبار لگے ہوئے تھے اور ہر قسم کی ٹیمپٹیشن تھی. ایڈوکیٹ جنرل آفس سے ان کو لا آفیسر لگانے کی ٹیمپٹیشن تھی، اٹارنی جنرل آفس سے لا آفیسر لگانے کی ٹیمپٹیشن تھی. مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر، کارپوریشن کے اندر جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے لیگل ایڈوائزری کی ٹیمپٹیشن بے انتہا جو ہے گورنمنٹ کے پاس بڑی جو اسٹرانگ مشینری اس کام کے لیے استعمال ہو رہی تھی. تو یہ سب چیزوں کا کمیولیٹیو ایفیکٹ تو آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لائر جو ہے موومنٹ کے لیے بالکل تیار ہیں اسٹرانگ پریمیسز کے اوپر. اور اسٹرانگ پریمیسز اس کا ایک ہی ہے کہ ہم ان آئینی جو امینڈمنٹ آئی ہیں یہ غیر آئینی طریقے کے ساتھ آئی ہیں، صحیح، یہ کورسف اور دباؤ کے بنیاد کے اوپر آئی ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور سیکٹری حامد خان گروپ سے کریں گے کورٹ میں، سیکٹری حامد خان گروپ سے، صدر اعظم نذیر تارڑ گروپ سے، تو سیکٹری اور صدر اگر مخالف ہوں گے تو پھر یہ سپریم کورٹ کیسے، یعنی بار ایسوسیشن کیسے کام کرتی ہے ان حالات میں؟ سب انہیں اس سے سروکار نہیں کہ کام کرے نہ کرے. انہوں نے تو ہر بات کو نیگیٹو طریقے سے لینا ہے کہ یہ کام نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن لائر موومنٹ نہ بن سکے. لیکن لائر موومنٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے، وہ اس میں کسی ایک کے عہدے کے ساتھ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. تو ابھی کیا وکیل انتظار کر رہے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ وہ کچھ دن گزر جائیں، ہم دیکھیں کہ وہ سپریم کورٹ کو کیسے چلاتے ہیں، کنڈکٹ کیسا رہتا ہے نئے چیف جسٹس کا؟ انتظار کر رہے ہیں یا موومنٹ شروع کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج 30 تاریخ ہے، ابھی تک تو موومنٹ شروع نہیں ہو پائی، 5 دن ہو چکے ہیں نئے چیف جسٹس کو. دیکھیے ابھی جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن دائر ہوئی ہیں جس میں یہ آئینی ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے بینچ بننا ہے. یہ یہاں پہ یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہوگا کہ اس وقت ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں بڑے، میں ان کو آئی اپریشیٹ ہم آلویز کہ بڑے وہ لا نوئنگ ہیں اور اپرائٹ بھی ہیں، کہ یہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے پٹ اپ یہ کی جاتی ہے پٹیشن ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جس قانون کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، جس امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، تو یہ سپریم کورٹ نے سننا ہے انڈر آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا 188 رائٹ. اس کے تحت ان کو اختیار ہے، سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، یہ کسی بینچ کے پر اختیار نہیں ہے. یہ تو یہی سنیں گے، اور اگر یہ سنیں گے تو پھر ہم اس کا بس ویٹ کے یہ اگر سنتے ہیں تو اس کو ایک لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں گے. اس تمام معاملات کو غور سے سنیں اور دیکھیں بہت کہ یہ پاکستان کی آئندہ کی زندگی کا اس میں سوال ہے. بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب، معروف ماہر آئین و قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ سینئر صحافی منیب فاروق. بریک کے بعد خوش آمدید. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت سب کچھ اچھا کر دینے کے دعوے تو کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فروری کے عام انتخابات کے بعد پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اسی طرح حکومت کی جانب سے متنازع قانون سازی کی وجہ سے آئینی اور قانونی بحران بھی سر اٹھا رہے ہیں. حکومت کی جانب سے ضمیر کے ووٹوں کی حمایت 2/3 اکثریت سے پوری کر کے جو 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی اسے وکلاء کی ایک بڑی تعداد واضح طور پر آئین سے متصادم قرار دے چکی ہے. ان وکلاء کا یہ ماننا ہے کہ مذکورہ ترمیم کے ذریعے انتظامیہ نے اعلیٰ عدالتوں کے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت بڑھا دی ہے. اسی لیے وہ وکلاء تحریک کا عندیہ دے چکے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے نتائج وکلاء تحریک پر اثر انداز ہوں گے. آزاد گروپ اہم مسائل پر موجودہ وفاقی حکومت کی حمایت کرتا رہا ہے، جبکہ پروفیشنل گروپ 26ویں آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کر رہا ہے. اس گروپ کے نمائندے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس ترمیم میں آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اب الیکشن کے نتیجے میں آسما جہانگیر گروپ کے امیدوار میاں رؤف عطا صدر، جبکہ حامد خان گروپ کے سلمان منصور سیکٹری کی نشستوں پر جیت گئے. اس لیے یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بار الیکشن کے اس نتیجے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک شروع ہونے سے پہلے
ختم ہو جائے گی، جبکہ مخالف یعنی ہارنے والے وکلا گروپ کو بھی بھاری ووٹ پڑے ہیں۔ دوسری طرف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 8 نومبر کو جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر چکے ہیں۔ اس اجلاس میں ہی آئینی بینچ یا بینچز کی تشکیل اور ان میں ججز کے تقرر کے حوالے سے رولز بنائے جائیں گے۔ حکومت اس حوالے سے گھبراہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے اور کچھ حکومتی رہنما جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے استعفے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر آئینی بینچز میں شامل ہوئے تو امکان ہے کہ حکمران جماعتوں کی تمام تر پلاننگ انہیں الٹی پڑ سکتی ہے۔ بعض آئینی ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر عمل درآمد میں بھی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے۔ شاید اسی لیے حکومت خاموشی کے ساتھ اس میں بھی مزید ترمیم لانے پر غور کر رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، اینکر پرسن، ماہر قانون منیب فاروق صاحب۔ بہت بہت شکریہ منیب صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے فرمائے گا، یہ جو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا ہے، اس میں جو فریق جیت گیا ہے اس کا بارے میں تاثر ہے کہ وہ حکومت کے قریب ہے، جو فریق ہارا ہے وہ تحریک انصاف کے قریب ہے۔ اب وکلا تحریک پر کیا اثر پڑے گا اس الیکشن کا؟ بہت شکریہ آپ کا میرے پاس۔ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ویسے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہمیشہ سے ہی ان کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، لیکن جس تناؤ کا شکار اس وقت پاکستان کا سیاسی اور عدالتی ڈھانچہ ہے، اس میں ان انتخابات کی بڑی اہمیت زیادہ ہو چکی ہے۔ اب نتائج ہمارے سامنے ہے۔ جس تحریک کی بات پہلے حامد خان صاحب یا ان کے دیگر رفقا کرتے رہے ہیں، مجھے فرینکلی وہ تحریک تو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے، اگر ہم ماضی کی جو تحریک ہے 2007 کی لائرز موومنٹ، اس کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ اس کے پیچھے کچھ اور محرکات بھی تھے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت حاصل تھی اس وقت کی وکلا تحریک کو۔ مشرف صاحب غیر انپاپولر ہو چکے تھے، he was on his way out۔ جنرل کیانی صاحب اور ویسیے ڈی جی آئی ایس آئی بڑا سپورٹ کر رہے تھے اس سارے معاملے کو، لہٰذا بہت کچھ تبدیل ہوا اس وقت۔ لیکن آج ایسے حالات نہیں ہیں۔ پھر سیاسی جماعتوں نے بھی بائی دا وے اس کو بعد میں جا کے ہائی جیک کر لیا تھا اس تحریک کو۔ آج حالات مختلف ہیں۔ آج ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف وکلا کا ساتھ دے سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ ایسا نہیں ہے جس سے ملک کا انتظامی ڈھانچہ روک لیا جائے، یا اس کو ایسا کچھ ہو جائے کہ وہ آپریشن میں نہ رہے اور سب کچھ کاروبار حکومت رک جائے، عدالتوں میں تالے پڑ جائیں، کوئی میس موومنٹ کریٹ ہو۔ ایک تو اس لیے مجھے ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وکلا ایسا کر نہیں سکتے، اس لیے اب کہ ہر وکیل کا چیمبر تو بڑا نہیں ہے، نہ ہی ہر وکیل کے پاس بے شمار پیسہ ہے خرچ کرنے کے لیے۔ جو وکلا جن کے چیمبر چھوٹے ہیں، جنہوں نے ڈیلی بیسس پہ اپنے کلائنٹس کو ڈیل کرنا ہے اور پھر رزق کمانا ہے اپنی فیملیز کے لیے، ان کے لیے کسی بھی بڑی تحریک کے اندر شامل ہونا وداؤٹ اینی فنڈنگ اینڈ وداؤٹ اینی بیک اپ وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس وقت اتنا آسان ہے، اور نہ ہی مجھے اس طرح کی کوئی وکلا تحریک ابھی کچھ ٹیم پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ تو وجوہات آپ نے سامنے رکھی اور زمینی حقائق یہی ہے کہ تحریک کے لیے بہت سارے وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ تحریک ختم ہو جائے اگر جسٹس یحییٰ آفریدی یا قاضی فاضل کے بالکل برعکس جا کے بیہیو کریں، کیونکہ وہ تو انتہائی متنازع طریقے سے بہت سارے معاملات کو چلا رہے تھے۔ اگر یحییٰ آفریدی صاحب اس طرح معاملات کو چلائیں کہ کوئی ایک فریق بھی ان پر جانبداری کا الزام نہ لگا سکے، تو اس سے بھی پھر یہ تحریک کمزور پڑ جائے گی اور اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے، ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ملک میں پچھلے 2-2.5 سال کے اندر معزز چیف جسٹس صاحبان جتنے بھی آئے ہیں، انہوں نے کنٹریبیوٹ ہی کیا ہے اس تناؤ کو یا اس ڈویژن کو جو کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر تھی۔ ہم نے بندیال صاحب کی عدالت دیکھی، ہم نے اس کے بعد قاضی فیصل صاحب کی عدالت دیکھی، تو وہ ڈویژن ہمیں بڑی بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ جو یحییٰ آفریدی صاحب کا اب تک کانڈکٹ رہا ہے، دیکھیے میں کوئی اس میں بلند و باغ دعوے اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بت تراشنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بہت ہی کوئی بڑا اعلیٰ شخصیت آ گئی، پھر جب وہ بت ٹوٹتے ہیں، مایوس کرتی ہے، تو پھر ہم بالکل پاگل ہو جاتے ہیں اور ہماری سوچ بھی بالکل ہیوائر ہو جاتی ہے کہ جی ہم نے جانا کدھر ہے، یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو میں تو فرینک ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ، تو میں ہاتھ والی سچویشن میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیے، جو ان کا پریویس کانڈکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ایک اچھے قانونی دماغ رکھتے ہیں، ایک لائق اپنے زمانے کے وکیل ہیں اور اچھے جج ہیں، بہت زیادہ کسی پرووکیشن میں نہیں آتے،
کو پاپولزم کا انہیں اتنا شوق نہیں ہے اور اپنے معاملات کو درست طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے کس طرح ہوئی, بزور بازو ہوئی, جیسے ہوئی تو ووٹوں سے. وہ پاکستان کے آئین کا اس وقت ایک irrefutable حصہ ہے. کوئی عدالت, آئی ریپیٹ, ملک کی کوئی عدالت اس ترمیم کو انڈو نہیں کر سکتی. اگر آپ آرٹیکل 239 کی 239(4) یا 5 کی روح کو دیکھیں, اٹ کی ناٹ بی کالڈ انٹو کوسچن. جو وکلا کا یا دیگر لوگوں کا ان کی assertion ہے کہ یہ جی نہیں ہو سکتا, یہ آئین سے متصادم ہے, چلے مان لیا. اگر میں مان بھی لوں تو اب کیونکہ جو کمپوزیشن بن چکی ہے, اب وہ آئیں گے اگر آئین کو چیلنج کریں گے ترمیم کو تو کس قانون کے تحت کریں گے؟ آرٹیکل 184 کے تحت. تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آرٹیکل 184 سے متعلق جتنے مقدمات ہیں وہ آئینی بینچ سنے گا. آئینی بینچ اس وقت تو بنا نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا, اس میں آئینی بینچ بنے گا, پھر معاملہ آگے جائے گا. لہٰذا ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ اس بینچ کے سربراہ منصور علی شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں جو کہ حکومت کے فیورٹ نہیں ہے. اس بینچ کے سربراہ منیب اختر صاحب بھی ہو سکتے ہیں, اگین جو حکومت کے فیورٹ نہیں ہے. اس بینچ کے سربراہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب خود بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایک اس وقت تک وہ ایک نہایتی غیر متنازع شخصیت ہے, آنریبل جج ہیں, اپنا کنڈکٹ بہترین ہے ان کا جو رہا ہے. آگے کیا ہوتا ہے ویسے حکومت کے جو فیورٹ نہیں ہے, ایک تو یہ 2 نام آپ نے گروائے, اس میں جسٹس عائشہ ملک بھی حکومت کی فیورٹ نہیں ہے اس وقت رہی, عطر من اللہ صاحب بھی اس نظام کے فیورٹ اس وقت نہیں ہیں, جسٹس ملک شوکت جو آپ کے پاس سے یہاں آئے ہیں لاہور سے وہ بھی فیورٹ نہیں ہے. تو فیورٹ اور نان فیورٹ کی تو دونوں طرف سے بڑی لمبی لسٹ ہے اس وقت. بالکل لمبی لسٹ ہے جی, اور یہی ڈویژن میں سمجھتا ہوں بڑی تباہ کن ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے. لیکن ہے, اب اس کو میں اور آپ جتنا مرضی اس پہ پردہ ڈالیں اور جتنا مرضی اس کو شوگر کوٹ کریں, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. یہ موجود ہے, رکھنے کی جتنی بھی کوشش کریں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو موجود ہی نہیں. اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے نقائص کو دور کرنے کے لیے اب 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے, اور اس میں کچھ اور چیزوں کا بھی گردش میں خبریں ہیں کہ وہ بھی ہو سکتی ہیں. تو جب یہ 1.5 ماہ تو بظاہراً ہمیں نظر آیا جب یہ مڈ سپتمبر سے انہوں نے پہلی اٹیمپٹ کی ترمیم منظور کروانے کی, یقیناً اس سے پہلے ہفتوں پہلے سے حکومت نے کوشش کی ہوگی کہ اس کو ہم کیسے لائیں. تو اتنے دماغ, محسن نقوی, پیپلز پارٹی, PMLN اور بھی بہت سارے مہربان سب مل کے تیاری کر رہے تھے, اتنے ہفتے لگانے کے باوجود اس میں انہوں نے اتنے جھول اور اتنی خامیاں چھوڑ دی. دیکھیے یہ ایک بڑا ٹون ڈاؤن ورژن ہے. جو اوریجنل ترمیم تھی, جو اس کا ٹیکسٹ تھا, وہ تو خیر مولانا صاحب بول ہی پڑے کہ بھئی نمبر تو انہوں نے پورے کر دیے تھے. ہم جب دیکھیں آپ بہت ساری خبریں دیتے ہیں نا بحیثیت صحافی, اب وہ کسی کو اچھی لگے بری لگے, میں نے کہا کہ انہوں نے نمبر پورے کیے ہوئے اپنے, بیچ میں ان کے پاس نمبر نہیں تھے, اینڈ میں آ کے انہوں نے نمبر پورے کر لیے. 4-5 جگہ سے ہم نے چیک کیا کہ جی نمبر انہوں نے پورے کر لیے, اور یہ کلیم کرتے رہے کہ مائنس مولانا ہمارے پاس نمبر پورے. اچھا. اور دوسری جس پہ ہمیں ضرور ہوتا تھا, مجھے ہوتا تھا کہ یار یہ مائنس مولانا بڑا لمبی بات یہ کر رہے ہیں کہ نمبر ہم نے پورے کر لیے. اب مسئلہ یہ ہے, مولانا صاحب آگے تو وہ تو ٹون ڈاؤن ورژن آیا ہے, تو جو اصل چیزیں تھیں ابھی اور بہت سی وہ تو باقی ہیں. یہ بات تو بہت پہلے میں نے عرض کی تھی کہ فیز وائز ہوگا. اب وہ فیز 2 اس کا کب آتا ہے حکومت کا, یہ نہیں, ہمیں نہیں پتا, نہیں کوئی نہیں آ رہی, یہ نہیں آ رہا. سیدھی سی بات ہے, جب کہا جائے گا کہ لے آئیں اور یہ چیزیں کرنی ہیں تو وہ شاید 2 مہینے میں ہو جائیں گی. اگر وہ سلو پروسیس پہ, سلو برنر پہ رکھنی ہے تو ان کو آنے میں شاید 1 سال لگ جائے, 6 مہینے لگ جائیں, 8 مہینے لگ جائیں. لیکن اگر کوئی چیزیں جلدی کرنی ہے تو نمبر تو انہوں نے دوبارہ حاصل کر لینا ہے. اور ابھی آپ کو نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا چیزیں سامنے آئیں گی اور کیا معاملات کا ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ارادہ ضرور ہے کہ آئینی ترمیم لائی جائے گی. اس کے بارے میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے. ہاں, ٹائم it could be today, it could be like 5 months, 6 months down the line, a year down the line. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اور اگر مزید سپریم کورٹ سے ہی چھیڑخانی کی جاتی ہے, یا جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تیسری بار یہ حکومت تبدیل کرنے جا رہی ہے, پہلے ہی خود لائے, پھر اس کو آرڈیننس کے ذریعے سے تبدیل کیا, اب پھر اس کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے, یا اگر مزید ججز کی کمپوزیشن کو تبدیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے, تو کیا حکومت پھر یحییٰ افریدی صاحب کی بھی, جن کا ابھی اس وقت کوئی تاثر نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ہیں یا وہ کسی کے اور کے خلاف ہیں, کیا بلا وجہ سے ایک اور جج کے ساتھ محاذہ رہی شروع نہیں کر دیں گے؟
دیکھیے بہرحال ان کا کلیم تو یہ کہ جی ہم پارلیمان ہیں، ہمارے پاس مکمل استحقاق ہے، ہم جو مرضی قانون سازی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یحییٰ آفریدی صاحب کسی کی پرووکیشن میں یا وہ آ کے وہ کہیں گے اچھا جی قانون ہے تو اسے فوراً سٹرائک ڈاؤن کر دیں یا یہ ہوا ہے تو بالکل غلط ہوا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر تبدیلی کی گئی آرڈیننس کے ذریعے. منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو جب واپس لایا گیا تو نوٹیفیکیشن ایز امینڈڈ بائی دی آرڈیننس لکھا ہوا ہے. اب فردر اگر اس میں کوئی یہ تبدیلی کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ عدالت فوری طور پر اس کو کوئی اوپر نوٹس لے گی. ہاں کیونکہ وہ سادہ قانون سازی ہے، سٹرائک ڈاؤن اگر وہ عدالتیں اسے سمجھیں کوئی چیلنج کرے اگین اسے چیلنج کیا جائے گا تو 184 کے تحت کیا جائے گا، اور اگر 184 کے تحت کیا جائے گا تو پھر آئینی بینچ کے سامنے لگے گا. آئینی بینچ کے سامنے لگے گا تو پھر اس پہ سوال ہوگا کہ یہ بات درست ہے نہیں ہے. وہ ایک لمبا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا لمبا پینڈا ہے. سو ابھی پارلیمان کو آپ نہیں روک سکتے قانون بدلنے سے، اور کوئی قدغن نہیں لگائی جائے. آخر میں اچھا یہ بلکہ اسی پہ پہلے فرما دیں کہ جو آپ نے کہا کہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ اپنے اس اختیار کو کھلونے کی طرح استعمال کرنا شروع کر دے، اگرچہ چاہے کھلونے کی طرح استعمال کری ان کا پروگیٹو ہے، لیکن جو پروگیٹو کے ساتھ سینکٹرٹی اٹیچ ہوتی ہے اگر وہ اس کو بھی کھیل بنا دے اور یہ مجھے پسند نہیں تبدیل کر دو، اچھا یہ میں نے تبدیل کیا تھا لیکن مجھے پھر پسند نہیں پھر تبدیل کر دو، تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے تو سپریم کورٹ ادارے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا کہ یار یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. دیکھیے اگر ہمارے ملک میں ایک سٹنگ چیف جسٹس، میں بات کر رہا ہوں عمر عطا بندیال صاحب کی، جی وہ اپنے ایک فیصلے کے اندر ایک اپروچ اپنائیں اور اپنے دوسرے فیصلے کے اندر اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک خاص آبجیکٹو کے تحت وہ فیصلہ دینا ہے. میں 63 کے اوریجنل فیصلے کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک ملک کا چیف جسٹس اپنے فیصلے اور اپنی پریویس پالیسی، اپنی پریویس جو ان کا جو جوڈیشل یا جورسپروڈینشل ریزننگ ہے اس کو ڈیفائی کرے اور اپنی ایک نئی چیز اختراع اس کی نکال دے صرف اس لیے کہ انہوں نے خاص مقصد تک، ایک خاص آبجیکٹو تک پہنچنا ہے، تو وہ بھی ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے سربراہ نے کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کو کسی اور کو اعتراض ہو سکتا ہے پارلیمان کے اوپر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمان نے قانون بنانا ہے، عدالت نے اس قانون کو اگر وہ متصادم ہے آئین کے ساتھ، اگر اسے کوئی چیلنج کرتا ہے تو عدالت اس کے وائریز کو بالکل دیکھ سکتی ہے کہ یہ قانون سے، آئین سے متصادم ہے، کیا اس میں کوئی مسائل ہیں، خامیاں ہیں. عدالت دو کام کر سکتی ہے، یا پارلیمان کو ریفر بیک کرے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے اس کو ٹھیک کریں، یا عدالت اسے سٹرائک ڈاؤن کر دے. جو قانون سٹرائک ڈاؤن ہوا وہ 2012 میں جو ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ تھا. اس وقت وہ بنایا گیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بچا لیا جائے کنٹیمپٹ سے، لیکن افتخار چودھری صاحب نے اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب حالات کافی بدل چکے ہیں. اگر پارلیمان قانون سازی کرتا ہے کہ جی ہم نے یہ فردر اس کے ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، تو ججز یہ نہیں کر سکتے بیٹھ کے اچھا جی کہ اچھا پارلیمان قانون سازی کر رہی ہے تو اس کے اوپر کوئی پریمپٹیو سٹرائک کر کے تو اس پہ کوئی ریسٹریننگ آرڈر جاری کر دیا جائے. یہ تو پارلیمان کے اوپر نہیں ہوتا، اور نہ ہی انٹینٹ کو جج کر سکتے ہیں آپ، نہیں کر سکتے نا. اور پلس جب آپ دیکھیے قانون بن گیا، آپ کو نہیں پسند، آپ 184 کی درخواست لکھیں، جمع کرا دیں سپریم کورٹ میں، میری پٹیشن ہے جی، بالکل اور وہ عدالت کا کام ہے اسے آج 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ آئینی عدالت دیکھے گی اسے. رائٹ. بہت فیئر انالیسز اور بڑا آبجیکٹیو انالیسز دے رہے تھے اس وقت جو پاکستان کی سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ سے باہر ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ اسلام آباد جو دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں تو شمار اس کا ہے ہی، اب بدقسمتی سے دنیا کے غیر محفوظ ترین شہروں میں بھی اس کا شمار ہو چکا ہے. اس وقت جرائم کی شرح خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے. کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. باگلا کی سحر انگیز اور سرسبز پہاڑیوں کے دامن میں واقع پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بلا شبہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے. اسلام آباد کا شمار دنیا کے 10 خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے اور چند سال قبل تک یہ دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں بھی سر فہرست تھا. سن 2020 میں عرب نیوز نے ورلڈ کرائم انڈیکس کے اعداد و شمار کے حوالے سے لکھا تھا کہ پاکستان کا کیپٹل
دنیا کے 30 محفوظ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ ورلڈ کرائم انڈیکس میں اسلام آباد کو اسپین کے شہر میڈرڈ، لکسمبرگ، یہاں تک کہ سنگاپور سے بھی محفوظ شہر قرار دیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے شہر اقتدار کا اب یہ حسن ماند پڑ رہا ہے۔ جرائم کی شرح میں خوفناک اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران بینک ڈکیتی کی سر عام 4 وارداتیں ہوئیں، جبکہ بینک کی 2 کیش وینز بھی لوٹ لی گئیں۔ اسلام آباد میں منگل یعنی گزشتہ روز سیکٹر G9 پشاور موڑ پر ایک سرکاری بینک کی کیش وین کو دن دہاڑے لوٹا گیا۔ ڈاکو کی فائرنگ سے بینک سے ملکہ ہوٹل میں کام کرنے والا ملازم میر حیدر جاں بحق ہوا، جبکہ بینک گارڈ اور ہوٹل کے 2 ملازم زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری واردات میں اسلام آباد کے سیکٹر G14 میں ایک نجی بینک کو شام 4 بجے لوٹا گیا، جہاں نامعلوم ملزمان نے بینک کے سیکیورٹی گارڈ پر فائرنگ کی اور بینک سے پیسے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ گزشتہ روز ہی تھانہ I9 سے چند 100 کلومیٹر دور بینک میں ڈکیتی ہوئی، جہاں ملزم کی فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوا، لیکن واردات ناکام بنا دی گئی۔ اسلام آباد ہی میں تھانہ ترنول کے علاقے میں پیٹرول پمپ پر کھڑی کیش وین کو لوٹنے کی کوشش کی گئی۔ مسلح ڈکیتوں نے کیش وین کو نشانہ بناتے ہوئے پیٹرول پمپ پر آئی کیش وین پر شدید فائرنگ کر دی، جس سے وین کا ڈرائیور اور 2 گارڈز زخمی ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے کیش وین کے ڈرائیور کی ٹانگ پر گولی ماری، لیکن ڈرائیور زخمی حالت میں بھی کیش وین کو بھگا کر لے گیا۔ اسی طرح 2 روز قبل یعنی پیر کو اسلام آباد کے سیکٹر G15 میں ایک نجی بینک میں ڈکیتی کی گئی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ پیر کو ہی I9 میں ایک بینک وین کو لوٹا گیا اور فائرنگ سے ایک گارڈ زخمی ہوا۔ کلاشنکوف اور ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو کی ان سرعام وارداتوں سے اسلام آباد کے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد شہر میں رواں برس 2024 کے پہلے 8 ماہ کے دوران 117 افراد قتل ہوئے۔ رازدانی، چوری اور ڈکیتی کے 3000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ 12 شہری ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق ہوئے۔ اسی عرصے میں خواتین اور بچوں کے ساتھ زنا بالجبر کے 38 واقعات رپورٹ ہوئے۔ جنوری سے اگست تک 338 گاڑیوں اور 2800 کے قریب موٹر سائیکل چوری ہوئے۔ 24 اکتوبر کی ایک رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائم اور چوری کی وارداتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں 2200 سے زیادہ کیمرے نصب ہیں۔ 23 ایسی جدید موبائل کاریں ہیں جن پر کیمرے نصب ہیں۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر نئی پکٹس بنائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود سال 2023 میں اسلام آباد کے شہری 4000 سے زائد وارداتوں کا شکار ہوئے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس، جس کا کام امن و امان کو یقینی بنانا ہے، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اور امن معاشرہ قائم کرنا ہے، اس پولیس کو اس کی اصل ذمہ داری سے ہٹا کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔